अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं परी शाह के कलम से लिखा गया खूबसूरत नावल तेरे नाल इश्क एपिसोड नंबर 23। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एपिसोड आप तक पहुँचे। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। अभी को स्कूल भेजकर घर के काम ख़त्म करके वो अपने रूम को बिखेर कर बैठी थी। पूरा सेमेस्टर जो किताबें और नोट्स इसने इस्तेमाल किए थे सारे निकाल कर बेड पर ढेर लगाया हुआ था। बेड के पास ही एक कार्टन पड़ा हुआ था जो किताबें और नोट्स डालने के लिए रखा गया था। खुद वो स्टडी से बाकी बची हुई किताबें उठाकर ला रही थी। आप कब आए? बेड के पास खड़े महद को देखती हुई ज़रा हैरत से बोली कि अभी इस टाइम घर नहीं आया था। अभी यह लफ्ज़ी जवाब देकर वो साइड टेबल पर पड़ी अपनी फाइल्स देखने लगा। खैरियत? किताबें और नोट्स बेड पे रखते वो सवालिया हुई। जी खैरियत है, फ़ाइल चाहिए थी, एक अब्बास नहीं था तो मुझे खुद आना पड़ा। आपने ये सब क्या बिखेरा हुआ है? आमना को कह देती वो कर देती। सारी फाइल्स में से एक अलग रखते इसने बेड और नीचे बिखरे सामान को देखा। मैं फ्री ही थी तो सोचा ये सब स्टोर में रख दूँ। बेड के साइड टेबल से इसने कुछ और पेपर्स निकाले। ब्यूटीफुल। अचानक नज़र बेड पे पड़े नोट्स पे बने डिज़ाइन पे पड़ी तो इसके लबों से बेसाख्ता निकला। क्या? अबीर ने नज़रें उठाकर महद को देखा जो हाथ में नोट्स पकड़े सफ़े आगे पीछे करता हैरान सा देख रहा था। ये किसने बनाए हैं? नोट से नज़रें हटाकर इसने अबीर को देखा। मेरे कुछ डिज़ाइंस हैं, ये लास्ट सेमेस्टर के लिए बनाए थे, लेकिन पेपर वाले दिन टेंशन में घर ही भूल गई थी। आहिस्ता से इसको जवाब देती वो बाकी किताबें उठाकर कार्टन में रखने लगी। बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं। आप मेरे ऑफिस में काम क्यों नहीं कर लेती? नोट्स बेड पे रखते वो इसके पास आता संजीदगी से बोला। अबीर हंस पड़ी। अगर ये ऑफ़र आप मुझे शादी से पहले करते तो मैं एक मिनट न लगाती हाँ करने में, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती। कंधे उचका कर हल्की सी मुस्कान के साथ कहते इसने बाकी सामान कार्टन में रखते कार्टन को बंद कर दिया। क्यों? अब क्या हुआ? इसके साफ इनकार पे वो ज़रा हैरान हुआ। मिस्टर, अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक शौहर है और एक बेटी है, एक घर है जिसको देखना है, इसलिए अब नहीं कर सकती। बेड से सब कुछ उठाकर इसने चादर ठीक करते मसरूफ़ से लहजे में जवाब दिया। फिर क्या हुआ? शादीशुदा लड़कियां भी काम करती हैं, आप भी कर सकती हैं। इसके हाथ से कार्टन लेकर नीचे रखते इसका हाथ पकड़कर अपने साथ बेड पे बिठाया। करती होंगी, लेकिन मुझे नहीं करना। अपनी भूरी आंखों से इसके चेहरे को देखती वो आहिस्ता से बोली। क्यों? इसके हाथ अपनी नरम गिरफ्त में लिए वो नरमी से बोला। क्योंकि इस वक्त मेरी सबसे ज़रूरी जॉब आप और मेरी बेटी हैं। मेरी बेटी को अभी तरबियत की ज़रूरत है और इसको बहुत कुछ सिखाना है और ये सब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी बेटी को सिखाऊं। जॉब करूंगी तो ये सब नहीं कर सकती, इसलिए नो जॉब। आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं जॉब नहीं कर सकती। धीमा सा मुस्कुराते इसने बात पूरी की तो महद ने समझकर सर हिला दिया। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी, चलता हूँ, फ़ाइल लेने आया था पर आपने बातों में लगा दिया। आंखों में शरारत लिए इसने अबीर को देखा। कितने बदतमीज़ हैं आप। आपने बातें शुरू की थी और अब इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहे हैं। इसके बाजू पे हाथ मारते वो हंसी हुई। हाँ, ख्याल रखिएगा। हंसते हुए इसके माथे पे लब रखता बेड की साइड टेबल से फ़ाइल उठाकर चला गया तो अबीर भी मुस्कुराती अपना काम करने लगी। काम ख़त्म करती वो दोपहर का खाना बनाकर फ्रेश होती वो नीचे आई तो लाउंज में अबीहा बैठी थी। वो शायद अभी स्कूल से आई थी। छोटे से माथे पे बल और मोटी मोटी सुरमई आंखों में चिन्ना मुन्ना सा गुस्सा भी नज़र आ रहा था। अबीर समझ गई कि फिर स्कूल में किसी से बहस हुई होगी। लब दबाए वो अबीहा के पास आई। क्या हुआ मेरे बच्चे का मुँह क्यों फूला हुआ है? इसके पास बैठे प्यार से इसके गाल छूते हुए पूछा था। अम्मो अम्मो वानी इज़ बैड गर्ल, मैं अब इससे बात नहीं करूँगी। छोटे छोटे हाथ बांधे गुस्से से कहते मुंह को मज़ीद गोलगप्पा बना लिया। अल्लाह जी, छोटी सी नाक पे इतना सारा गुस्सा। दोनों हाथ गालों पे रखे इसने आंखें फैलाईं। अम्मो? अबीहा ने नाराज़ नज़रों से इसको देखा। ओके, सीरियस बताएं क्या हुआ? अबीर पूरी तरह संजीदा हुई। मैंने रोज़ अपना लंच वानी से शेयर किया। अब आज वानी नूडल्स लेकर आई बट इसने मेरे साथ शेयर नहीं किए। अब मैं भी इसको अपनी कोई चीज़ नहीं दूंगी। आप मुझे अभी नूडल्स बना कर दें, मैं अभी नूडल्स खाऊंगी, रात को भी और लंच को भी लेकर जाऊंगी। वानी को बिल्कुल नहीं दूंगी। मुंह फुलाए सारी रोदात सुनाते सुनाते ही फैसला सुनाया। अबीर इसकी कहानी सुनकर मुस्कुरा दी। ओके, आपको नूडल्स मिल जाएंगे, बट मैंने आपको क्या सिखाया है? इसके कंधों से बैग उठार कर साइड पे रखते इसने संजीदगी से पूछा। आपने कहा कि हमें अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। अम्मो, मैं रोज़ करती हूँ बट वो नहीं करती, अब मैं भी नहीं दूंगी। इसका गुस्सा किसी तौर भी कम नहीं हो रहा था। वो शेयर नहीं करती आपसे, अब आप भी नहीं करोगी तो इसमें और आप में क्या फ़र्क रहेगा? आप भी बैड गर्ल बन जाओगी। इसके पाँव से शूज़ निकालते इसने नरमी से कहा। इसकी बात सुनकर अबीहा सोच में पड़ गई। ओके, मैं समझ गई आपकी बात, मैं अपनी चीज़ शेयर करूँगी, पर मुझे नूडल्स खाने हैं, अभी बना कर दें।
اس کی بات سمجھ کر سر ہلاتے اس نے آخر میں پھر ضد کی، میں نوڈلز تو بنا دوں گی پر ابھی نہ، موم نے آپ کے لیے یمی یمی کھانا بنایا ہے، اگر آپ نوڈلز کھاؤ گی تو کھانا کون کھائے گا؟ اس لیے ابھی آپ کھانا کھاؤ، نوڈلز ہم رات کو کھا لیں گے، اوکے؟ اس کے سامنے بیٹھتے اس کے ہاتھ پکڑ کے کہتے اس نے تائید چاہی، موم آ گئی؟ میں ابھی مل کر آتی ہوں، اور امو رات کو نوڈلز پکا کھاؤں گی۔ شازیہ بیگم کا سنتے وہ چہکتی اٹھ کر ان کے روم کی طرف بھاگی، لیکن نوڈلز کا یاد دلانا نہیں بھولی۔ ابیر اس کی بات سن کر ہنستی اس کا بیگ اور شوز اٹھا کر اس کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے جیسے سورج آسمان پہ لالی چھوڑتا زوال کی طرف بڑھ رہا تھا، موسم خوشگوار ہوتا جا رہا تھا، ہلکی ہلکی ہوا کے سنگ بادل آسمان کے ساتھ اٹکیلیاں کھیل کرنے لگے تھے۔ آتی سردیوں کی وجہ سے رات کو موسم کافی ٹھنڈا ہوا جاتا تھا۔ کراچی کے لوگ موسم سے لطف اندوز ساحل پہ سیر کو نکلے ہوئے تھے، سڑکوں کے کنارے لگے درخت جھوم جھوم کر اپنے زرد پتے گراتے حسین موسم کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ خوشگوار موسم سے بے نیاز وہ حسین سا شخص ماتھے پہ بال بکھیرے، رف سے حلیے میں سفید شرٹ کے بازو کوہنیوں تک موڑے، فون کان سے لگائے، چہرے پہ زمانے بھر کی تھکن لیے گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا اپنی کوٹ اتار کر اندر کی طرف بڑھا۔ آنکھوں میں تھوڑا سا غصہ نظر آ رہا تھا، شاید وہ فون پہ کسی پہ برہم ہو رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے فون بند کر کے پاکٹ میں ڈالا اور ہاتھ میں پکڑا کوٹ ملازم کو پکڑا دیا۔ گھر پہ کوئی آیا ہے کیا؟ ڈرائنگ روم سے آتی آوازیں سن کر اس نے ملازم سے پوچھا۔ جی سر، میڈم کے کچھ مہمان آئے ہیں۔ ملازم معدت سا بولا۔ اچھا، میرے لیے کافی بنا کر روم میں لے آؤ۔ اس کو ہدایت دیتے وہ اوپر کی طرف بڑھا۔ ہمدان رکو۔ فضیلت بیگم کی آواز پہ اس کے تیز قدم رکے۔ جی، ان کی طرف مڑتے وہ آہستہ سے بولا۔ آؤ مہمانوں سے مل لو، کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے قریب آتے وہ پیار سے بولی۔ آپ کے مہمانوں سے مل کر میں کیا کروں گا؟ وہ بیزار ہوا۔ 3 دن بعد وہ گھر آیا تو اور اب فریش ہو کر صرف سونا چاہتا تھا، لیکن کسی سے ملنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ وہ تم سے ملنے آئے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ اس کے تاثرات پہ دھیان دیے بغیر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ میں لے گئی۔ وہ بیزار سا ان کے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا۔ سب گھر والے وہاں بیٹھے تھے، عارف صاحب کے ساتھ ایک انکل بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ سوبر سی لیڈی دادو کے ساتھ بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی، اور ایک پیاری سی لڑکی مہوش کے پاس بیٹھی تھی۔ آ گیا آپ کا ہونے والا داماد، دادو کے ساتھ بیٹھتے فضیلت بیگم نے مسکرا کر کہا۔ ہمدان جو انکل کو سلام کر رہا تھا ان کی بات پہ کرنٹ کہا کر مڑا۔ ہمدان، یہ مسٹر عاصم زیدی ہیں، کراچی کے بہت بڑے بزنس مین، یہ ان کی مسز اور یہ روحا ان کی اکلوتی بیٹی۔ عارف صاحب نے مسکراتے ان کا تعارف کروایا۔ ہمدان نے لب بھینچ کر سب کے چہرے دیکھے، وہ لڑکی تو اس کو دیکھ کر باقاعدہ شرما رہی تھی۔ اس نے شاکی نظروں سے پہلے ماں اور پھر دادو کو دیکھا۔ فضیلت بیگم تو بے انتہا خوش تھی، لیکن دادو کی آنکھوں کی بے بسی وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ بھی اس سب کے حق میں نہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ سب کچھ اور سوچ لیں، میں آپ سب کو صاف بتا دوں، مجھے یہ رشتہ بالکل بھی منظور نہیں ہے، یہ تو کیا کوئی بھی رشتہ، نہ ہی میرا شادی کا کوئی ارادہ ہے۔ پتہ نہیں امی نے آپ کو کیا بتایا یا نہیں، لیکن میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تو یہ سب بیکار ہے۔ آپ کی بیٹی بہت پیاری اور معصوم ہے، لیکن میں اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ آپ سب کو یہاں آنے کی زحمت ہوئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، سرد سپاٹ لہجے میں کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سب کو جیسے سام سونگ گیا تھا۔ زیدی صاحب اٹھے اور بغیر کچھ کہے عارف صاحب کو شعلہ باز نظر سے دیکھتے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بار اس سے پوچھ لیں، لیکن آپ نے میری نہیں سنی، اب بھگتے نتیجہ۔ عارف صاحب افسوس سے کہتے سر ہلاتے اپنے کمرے سے چلے گئے۔ مہوش خاموشی سے دادو کا ہاتھ پکڑ کر ان کے کمرے کی طرف لے گئی۔ فضیلت بیگم غم و غصے کی ملی جلی کیفیت کے سنگ وہاں بیٹھی رہ گئی۔ ہمدان شدید غصے میں ڈرائنگ روم سے نکل کر اوپر کی طرف بڑھا۔ ملازم جو کچن سے اس کی کافی کا مگ لا رہا تھا پیچھے سر سر کرتا رہ گیا۔ ہمدان انسنی کرتا دو سیڑھیاں پھلانگتا غائب ہو گیا۔ بے بسی سے اس نے مہوش کو دیکھا جو دادو کے روم سے نکل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی رونی صورت دیکھ کر مہوش اس کے پاس آئی۔ وہ سر کی کافی، بہت غصے میں گئے ہیں، میں نہیں جاؤں گا روم میں۔ ہمدان کا سرخ چہرہ اور آنکھوں میں شدید غصہ دیکھ کر وہ بیچارہ ڈر گیا تھا۔ اچھا یہ مجھے دو، تم جاؤ۔ اس کی شکل دیکھ مہوش نے اس کی مشکل آسان کی۔ شکریہ باجی۔ جان بخشی جانے پہ وہ مسکراتا کافی کا مگ پکڑا کر چلا گیا۔ مہوش نے کچھ سوچتے قدم اوپر کی طرف بڑھائے۔ بھائی، آہستہ سے دروازہ کھولتی مدھم آواز میں بولی۔ روم کی لائٹس بند تھی، کھڑکیوں پہ بھاری پردے گرے ہوئے تھے۔ مہوش نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ آ جاؤ گڑیا، بیڈ کی دوسری طرف سے بھاری نم آواز میں بولا اور لیمپ آن کر دیا گیا۔ کافی۔ اس کے قریب نیچے سے ہی بیٹھتے اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھتے مگ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ میں نے منو سے کہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے مگ لے کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھتے وہ آہستہ بھگر باری آواز میں بولا۔ وہ ڈر گیا تھا آپ کا غصہ دیکھ کر، مہوش نے بتایا تو ہمدان تیکھا سا مسکرایا۔ تو تم کیوں چلی آئی، تمہیں ڈر نہیں لگا میرے غصے سے؟ سرخ ہوتی دکھتی آنکھیں فرش پہ گاڑے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔
نہیں، مجھے پتا تھا میرے بھائی کبھی مجھ پر غصہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کندھے پہ سر رکھتے وہ مان بھرے لہجے میں بولی۔ ہمدان بغیر جواب دیے فرش کو گھورتا رہا۔ بہت اچھا کیا آپ نے جو رشتے سے انکار کر دیا، مجھے لڑکی بالکل پسند نہیں آئی تھی، کیسے آپ کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی بازو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ منہ بسور کر بولی۔ ابیر کیسی تھی؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ اب تو اس کی ہر بات میں جیسے کہیں نہ کہیں ابیر کا ذکر نکل ہی آتا تھا۔ اس کی بات سن کر مہوش چپ ہی ہو گئی۔ بولو نا۔ کچھ دیر وہ نہ بولی تو پھر سے پوچھا۔ وہ بہت اچھی تھی، پتہ ہے میرے لیے بہت ہیلپ کرتی تھی، امی سے چھپ چھپ کر، مجھے سب کچھ سمجھ نہیں آتا تھا تو رات کو چھپ کر میرے کمرے میں آ کر سمجھاتی تھی اور آپ کے سارے کام بھی خود ہی کرتی تھی۔ امی ان کو بہت ڈانٹتی تھی پر وہ پھر بھی خود ہی کرتی تھی۔ میرے لیے ہمیشہ اتنا اچھا کھانا بناتی تھی، پر وہ چلی گئی، میں ان کو بہت مس کرتی ہوں بھائی۔ بات کرتے آخر میں اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں بھی، ہمدان آہستہ سے بولا، بلکہ خود بخود نم ہو گئی۔ بھائی آپ پلیز امی سے غصہ مت ہونا، وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں اس لیے کرتی ہیں یہ سب۔ اس سے الگ ہوتی وہ آہستہ سے بولی۔ جانتا ہوں بچے، تم فکر نہیں کرو، میں امی سے بات کر لوں گا۔ تم ان باتوں پہ دھیان نہیں دیا کرو، بس اپنی پڑھائی پہ دھیان دو۔ میڈیکل میں داخلہ چاہیے نا؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس نے پیار سے پوچھا۔ مہوش نے مسکراتے ہاں میں سر ہلا دیا۔ خوش رہو میری گڑیا۔ ہمدان نے ہلکا سا مسکراتے گھال تھپتپا کر دعا دی تو تھینک یو کہتی چلی گئی۔ ہمدان نے ایک نظر کافی کے مگ کو دیکھا اور سر جھکاتے نظریں پھر فرش پہ گاڑ دی۔ پتہ نہیں کون سا خزانہ چھپا تھا وہاں پہ۔ حفصہ آ جاؤ، ناشتہ لگ گیا ہے۔ چائے کے 3 مگ ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتے تیمور نے آواز لگائی۔ ارے واہ، آج تو بہت اہتمام کیا گیا ہے، کوئی خاص بات؟ زمان صاحب نے کرسی سنبھالتے مسکراتے استفسار کیا۔ جی ایک گڈ نیوز ہے آپ دونوں کے لیے۔ دائیں ہاتھ پہ پہلی کرسی پہ برا جوان ہوتے اس نے مسکراتے جواب دیا۔ بھابھی مان گئی کیا؟ سیڑھیوں سے آتی حفصہ نے اندازہ لگایا۔ تمہیں کیسے پتا؟ تیمور نے حیرانی سے مڑ کر اس کو دیکھا۔ حفصہ کلکلا دی۔ میں تو بس ایسے ہی تکا لگا رہی تھی۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ گھر کی رونق واپس آ رہی ہے، ناشتے سے بھرپور انصاف کرتے زمان صاحب نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بھابھی کی وجہ سے رونق ہے اور میں جو سارا دن آپ دونوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہتی ہوں وہ کچھ نہیں؟ حفصہ کا منہ پھول گیا۔ ارے میرا بچہ، بابا کا وہ مطلب نہیں تھا، تم تو اس گھر کی جان ہو۔ ویسے ایک اور خوشخبری بھی ہے۔ اپنی لاڈلی کا منہ پھولا دیکھ کر تیمور نے فوراً اس کا منہ ٹھیک کرنے کی رازداری سے کہا۔ جلدی بتائیں پھر۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے آنکھیں پھیلاتے وہ تجسس ہوئی۔ زمان صاحب دونوں کا پیار دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ تم نا، محمود نے مزید تجسس پھیلایا۔ بھائی نو مور سسپینس۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا حفصہ نے آنکھیں دکھائیں۔ اوکے، تو خوشخبری یہ ہے کہ تم پھپھو بننے والی ہو۔ حفصہ کا چہرہ دیکھتے اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کا لبوں کی طرف جاتا ہاتھ بیچ میں ہی رک گیا۔ بے یقینی سے اس نے تیمور کی طرف دیکھا کہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہا، لیکن اس کے چہرے اور آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ سچ ہے۔ زمان صاحب بھی کھانے سے ہاتھ روکے دونوں کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ دفعتاً اس کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ گلاس ٹیبل پہ رکھتے اس نے ایک نظر زمان صاحب کو دیکھا اور چیختی ہوئی تیمور کے گلے لگ گئی۔ اللہ جی بھائی، او مائی گاڈ، میں پھپھو بننے والی ہوں، میرا جونیئر آنے والا ہے۔ تھینک یو اللہ جی، تھینک یو سو مچ۔ خوشی سے اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ ہائے اللہ، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ یار بھائی، آپ بھابھی کو کیوں نہیں لائے؟ دل کر رہا ہے جب بھی ڈال لوں، اتنی اچھی خبر سنائی ہے، دل خوش کر دیا ہے۔ لو یو یار۔ حفصہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ زمان صاحب کی خوشی بھی دیدنی تھی، آخر 3 سال بعد ان کے گھر یہ خوشخبری آئی تھی۔ ہاں بھائی تیمور، اتنی خوشی کے موقع پہ یہ بہو کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ مسکراتے انہوں نے بابا وہ بھی 2 دن تک آ جائے گی، تیمور نے بتایا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ بھائی میں پہلے بتا رہی ہوں، اپنے جونیئر کا نام میں خود رکھوں گی اور خبردار جو کسی اور نے اس کام میں اپنی ناک گھسائی۔ اس نے پہلے ہی خبردار کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا بیبی ہوگا تو نام بھی میں رکھوں گا اور کوئی جونیئر نہیں ہوگا، میری پری آئے گی۔ تیمور نے جان بوجھ کر چھیڑا۔ جی نہیں، میرا جونیئر ہوگا اور نام بھی میں ہی رکھوں گی، دیکھتی ہوں کون روکتا ہے۔ تفاخر سے گردن اکڑائے جواب دیا گیا۔ میری بیٹی ہوگی۔ تیمور باز نہ آیا۔ جونیئر ہوگا، وہ زور سے چلائی۔ ہو سکتا ہے دونوں آ جائیں۔ پیچھے سے کسی میٹھی سی نسوانی آواز پہ تینوں حیرت سے مڑے۔ بھابھی؟ حفصہ چلاتی ہوئی اس کی طرف بھاگی اور اس کو دونوں بازو سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ کوئی عقل سے کام لو لڑکی، میری بیوی کو مارنا ہے تم نے؟ جلدی سے اپنی بیگم کو کندھوں سے پکڑ کر اس نے حفصہ سے دور کرتے خود سے قریب کیا۔ بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس کی مداخلت پہ حفصہ چڑ گئی۔ کچھ تو اس کی حالت کا خیال کرو لڑکی، ایسے کون کرتا ہے؟ تیمور نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اس کے گھمانے والی حرکت پہ ڈپٹا تو حفصہ لب دانتوں میں دبا گئی۔ سوری بھابھی، خوشی سے بھول گئی کہ آپ بیٹھے نا، یہ لیں جوس پیئے۔ صبح صبح ایک ساتھ اتنی ساری خوشخبریاں دے کر آپ نے تو میرا دن بنا دیا۔ پرجوش سے کہتی اس کو صوفے پہ بٹھا کر ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھا لائی۔ حوصلہ کرو لڑکی، پہلے بابا سے تو ملنے دو۔ اس نے جوس کا گلاس لے کر ٹیبل پہ رکھتے وہ آہستہ سے بولی اور اٹھ کر زمان صاحب کی طرف چلی گئی۔ بہت دیر لگا دی بچے،
اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس کی آواز بھرا گئی، ارم بھی آنکھیں بھر گئی۔ یہ دن دیکھنے کے لیے انہوں نے کتنی دعائیں کی تھیں، بلا آخر ان کی سن لی گئی تھی۔ خبردار جو کوئی اس خوشی کے موقع پر ایموشنل ہوا۔ ان کو رونے کی تیاری کرتا دیکھتا حفصہ نے خبردار کیا تو وہ جو رونے کو تیار کھڑے تھے ہنس پڑے۔ آئے یہاں بیٹھے، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، پتہ ہے میں نے اپنے جونیئر کا نام بھی سوچ لیا ہے، پر بھائی کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ ارم کو اپنے ساتھ بٹھاتے وہ پھر سے شروع ہوئی تو تیمور نے پھر سے اس کو چھیڑا۔ ان کی میٹھی نوک جھوک دیکھ کر سامان صاحب اور ارم بھی ہنس رہے تھے۔ کچھ دیر بعد تیمور ارم کو آرام کروانے کے غرض سے اوپر لے گیا تو حفصہ زمان صاحب کے کندھے پہ سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو بھی شادی کر لینی چاہیے؟ انہوں نے اس کی رائے جاننی چاہی۔ بالکل بھی نہیں، بند آنکھوں سے پرسکون لہجے میں جواب آیا۔ کوئی وجہ؟ وہ آرام سے بولے۔ کوئی خاص نہیں، بس میں آپ سب سے دور نہیں جانا چاہتی۔ اس نے رسان سے جواب دیا۔ تو کوئی اپنے قریب ڈھونڈ لو۔ انہوں نے جیسے کسی کی طرف اشارہ کیا۔ سوچئے گا بھی مت، دوستی بس دوستی ہی رہنی چاہیے۔ اس کا صاف انکار کیا۔ میرا بچہ، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں اپنے گھر میں۔ اب کہ انہوں نے بلیک میلنگ کا سہارا لیا۔ کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا، میں بہت خوش ہوں اور اپنے گھر میں ہوں، جب شادی کرنی ہوگی کر لوں گی۔ آپ یہ سب سوچنا چھوڑ دیں۔ حفصہ بھی انہی کی بیٹی تھی، پر بیٹا، انہوں نے کہنا چاہا پر وہ پھر سے بیچ میں بول پڑی۔ کوئی پرور لیکن ویکن نہیں، یہ میرا گھر ہے اور اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ شادی ایک ضروری حصہ ہے زندگی کا اور میں اس سے انکاری نہیں ہوں، بس ابھی کچھ وقت تک میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جب میں خود ذہنی طور پہ اس ذمہ داری کے لیے تیار ہوں گی تو آپ کو بتا دوں گی۔ جہاں چاہے شادی کر دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پر ابھی کچھ سال نہیں، پلیز۔ انہوں نے آرام سے ٹہر کر اپنی بات سمجھائی تو زمان صاحب ہلکا سا مسکرا دیے۔ حفصہ بھی بدلے میں مسکراتی آنکھیں موندتی پھر سے ان کے کندھے پہ سر رکھ گئی۔ آج اس کا آفس جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا اور ویسے بھی 2 دن پہلے اس کا پروجیکٹ ختم ہوا تھا تو وہ آج کل فری ہی تھی۔ تو جناب، کیسے لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں؟ کیا حفصہ کرے گی شادی کا فیصلہ؟ کیا ہمدان ایسے ہی رہے گا یا بدلے گی اس کی قسمت؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔